बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज बहुत बड़े ऐलान की तवक्को है। वो ऐलान क्या हो सकता है, इस पर मैं आपको तफसील से बताऊंगा और बताऊंगा कि इमरान खान को जिस गिरफ्तारी का जो डर है, उसके हवाले से आज जब वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे तो इस हवाले से किस तरह के इकदाम किए जाएंगे और कौन से बड़े राज हैं जिनसे अभी कुछ ही दिनों में पर्दा उठने वाला है। और हम बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो क्या होगा, और अदलिया के हवाले से भी एक इंतहाई अहम और चौंका देने वाले हकायक हैं जो आपके सामने रखने हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं कि जो बहुत बड़ा और अहम ऐलान हो सकता है उसकी तरफ। तो नाज़रीन, आपको पता होगा कि सदर मुमलकत की तरफ से इलेक्शन कमीशन को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त अरसाल किया था और उसमें आज के लिए मिलने के लिए कहा था। ताहम गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐवान सदर को एक ख़त लिखा गया जिसमें कहा गया कि मैटर सब जुडिस है और इस मामले पर मुलाकात करना या मीटिंग करना फजूल होगा, तो इसलिए वो ईवान सदर नहीं आ सकते। जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो आरिफ अलवी साहब ने फौरी तौर पर इमरान खान को इसकी रिपोर्ट पेश की कि इलेक्शन कमीशन नहीं आ रहा, यानी इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ईवान सदर नहीं आ रहा, ताकि अपना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख का कोई तयन किया जा सके। तो बहरहाल जिसके बाद इमरान खान ने भी कानूनी माहिरीन से मुशावरत की और आरिफ अलवी को हिदायत जारी की। अब उन हिदायत के मुताबिक आज क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है कि आज आरिफ अलवी साहब जो हैं इंतहाई अहम ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि वो इस वक्त इमरान खान के शदीद दबाव का शिकार हैं। और इस हवाले से आरिफ अलवी ने भी कानूनी माहिरीन से और इनकी अपनी जो लीगल टीम है उससे भी मुशावरत की है। और आज जो मीटिंग का टाइम फिक्स था, उस टाइम तक अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ईवान सदर नहीं पहुंचते तो ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि सदर मुमलकत मुख्तसर कौम से खिताब करेंगे और उस खिताब में जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वजीर आजम को एक लेटर अरसाल करेंगे जिसमें जो है वो अपना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से तारीख का तयन किया जाएगा और उस लेटर को फौरी तौर पर मीडिया पर भी नशर किया जाएगा और इस हवाले से प्रेस रिलीज भी जारी किया जा सकता है। तो नाज़रीन, आज जो है वो ईवान सदर में इंतहाई अहम मामला होने जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत और ईवान सदर आमने सामने आ चुके हैं। जब यहाँ तक कि जो है वो सदर आरिफ अलवी को बाकायदा कहा जा रहा है कि वो अपनी औकात में रहें और वो अपनी आईनी हदूद में रहें, यानी हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं कि आरिफ अलवी साहब मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और मुसलसल पार्लियामान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और पार्लियामान को गिराने के लिए या पार्लियामानी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए या पार्लियामेंट की तहलील के हवाले से वो मुसलसल साजिशों में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त के कमर जावेद बाजवा के दरमियान 2 मरतबा मुलाकातें भी करवाई, यानी ये कंस्पेरेसीज हैं। ये एक असेंबली को तहलील करने के हवाले से या एक हुकूमत को गिराने के लिए ये साजिशें हैं और कोई भी सदर हुकूमत को गिराने की इस तरह की घटिया साजिशें नहीं कर सकता। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी, आज इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता था कि इमरान खान की तरफ से जो हलफनामे जमा करवाए, वकालतनामा और हलफनामा जो जमा करवाया गया था, उन पर इमरान खान के जाली दस्तखत थे, यानी उन दस्तखत किए गए थे उन पर वाज़े तौर पर एक बड़ा डिफरेंस था, जिस पर अदालत ने सख्त नोटिस लेते हुए इमरान खान को आज तलब किया था 20 तारीख को पेश होने के लिए। इमरान खान की जो जमानत कबल गिरफ्तारी या जो हिफाजती जमानत जिसको प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं, वो दरख्वास्त तो मुस्तरद हो ही चुकी थी। तहम इन दस्तखत किए थे, जो सिग्नेचर्स थे, उनकी तस्दीक के हवाले से आज इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। तो इस पेशी के हवाले से जो कौम यूथियाज है उन्होंने मुख्तलिफ प्लान मुरतब किए हैं कि इमरान खान के गिर्द कितने हिसार होंगे, और अगर पुलिस ने कोई इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसको किस तरह रोकना है,
اور ان کو عمران خان کو کس طرح محفوظ طریقے سے لاہور ہائی کورٹ لے جانا ہے اور وہاں سے پھر واپس زمان پارک لے آنا ہے۔ تو اس کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ بہت بڑے رازوں سے پردہ اٹھنے والا ہے، اس سے پہلے کہ میں ان رازوں سے پردہ اٹھاؤں، پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر جس طرح اس دن خواجہ آصف صاحب نے کہا، وزیر دفاع ہے، کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے اور ہم ایک ڈیفالٹ ملک کے باشندے ہیں۔ ناظرین، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کیا، اور ابھی تک پاکستان کے بچنے کی، پاکستان کے ڈیفالٹ سے بچنے کے امکانات واضح طور پر موجود ہے۔ یعنی جب تک IMF کی طرف سے انکار نہیں ہوتا تب تک پاکستان کے لیے ایک امید باقی ہے۔ تو اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں جو ڈالر کی قیمت ہے وہ ایک دم سے 400 روپے تک پہنچ جائے گی، اور جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ 500 روپے سے تجاوز کر جائیں گی، اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں اور پینشن بند ہو جائے گی، یا اگر ملے گی بھی تو کبھی کبھی آدھی یا کچھ ملے گی۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے پیسے اکاؤنٹس میں، مختلف بینکس کے اکاؤنٹس میں موجود ہوں گے، وہ پیسے ان کو جو ہے وہ جتنی ان کی طلب ہوگی اس کے مطابق نہیں ملیں گے۔ اس کے حوالے سے حکومت ایک لمٹ مقرر کرے گی کہ اس لمٹ تک اس اکاؤنٹ سے پیسے ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار نکالے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سیونگ اسکیمز ہیں اس کا جو پروفٹ ہے وہ بھی بند ہو جائے گا، اور مطلب جب تک کہ حالات بہتر نہیں ہوتے۔ اور اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں ادویات کی قیمتیں انتہا سے زیادہ بڑھ جائیں گی اور آسمان کو چھوئیں گی، اور ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا حالات کو سنبھالنا۔ یعنی ایک طرف جب ملازمین کو تنخواہیں نہ ملیں، پینشن بھی نہ ملے، ڈالر 400 کو تجاوز کر جائے، پیٹرولیم مصنوعات 500 روپے کو تجاوز کر جائیں، اکاؤنٹس میں سے آپ کی جو آپ پیسے نکلوائے وہ بھی محدود ہو جائیں، بے روزگاری میں اضافہ ہو جائے، ادویات مہنگی ہو جائیں، اور اشیاء خورد و نوش آپ کے لیے نایاب ہو جائیں، یعنی ایسی صورتحال میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو گیس اور بجلی آپ کے لیے جب نایاب ہو جائے تو یہ سچویشن انتہا سے زیادہ جو ہے وہ بھیانک ہوگی۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان سے باہر پاکستانی موجود ہیں، اس وقت ان کا فرض بنتا ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تو ناظرین، اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں، جس طرح میں نے کہا کہ کچھ رازوں سے پردہ اٹھانا ہے، وہ میں بعد میں اٹھاتا ہوں۔ پہلے میں یہ کہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حکومت کی طرف سے ریٹائرڈ ججز کے احتساب کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ یعنی وہ چیف جسٹسز جو پچھلے 8-10 سالوں میں ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور ان کی جو اثاثے ہیں ان کی چھان بین کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ان چیف آف آرمی سٹافز جو ابھی جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان کے اثاثوں کی چھان بین آرمی یعنی ملٹری کی طرف سے، آرمی کی طرف سے، آرمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی جائے گی۔ اور ججز کا جو ریٹائرڈ چیف جسٹسز ہیں، یا جو ججز ہیں، یا جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز ہیں، ان کے سٹنگ ہوں یا ریٹائرڈ ہو، ان کے اثاثوں کی چھان بین کا کوئی طریقہ کار جو مرتب کیا جا رہا ہے، اور ان کو باقاعدہ احتساب کے عمل سے گزارا جائے گا۔ یعنی یہ جو مادر پدر آزاد سسٹم چل رہا تھا، اور جتنا بجٹ آیا، کہاں گیا، ادھر گیا ادھر گیا، کوئی پتہ نہیں، لیکن اب ان کو ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ سچویشن اب پاکستان کی اس مقام تک یا اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ اب رعایت کسی کے ساتھ نہیں۔ اور عمران خان کو اگر عمران خان کو جیل بھرو تحریک چلانی ہے تو اس کے حوالے سے غلام محمود ڈوگر کا جو یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ 3 دن پہلے فیصلہ ہوا ہے، لیکن یہ ڈوگر کی بدقسمتی ہے کہ عدالت کی طرف سے ان کو ابھی تک ان رائٹنگ کوئی آرڈر موصول نہیں ہوا۔ وربلی جو جج صاحب جو ہے وہ کیا نام جسٹس مظاہر علی نقوی نے اور ان کے جو بینچ تھی، انہوں نے جو فیصلہ سنایا وربلی وہی ہے، کیونکہ جسٹس مظاہر علی اس وقت جو ہے وہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، اور پاکستان بار کونسل نے 21 فروری کو جو ہے وہ اہم اجلاس بلایا ہے،
اور جسٹس مظاہر علی نقوی کو 7 دنوں کا وارننگ دے رکھی ہے کہ 7 دنوں تک اگر وہ مستعفی نہیں ہوئے تو پھر ایک بہت بڑی تحریک چلے گی۔ تو بہرحال جسٹس مظاہر علی نقوی کو آنے والے 2 سے 3 دنوں کے اندر اندر مستعفی ہونا ہے۔ یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جو پچھلی جو ایک غیر معمولی میٹنگ ہوئی تھی اپنا جوڈیشل کونسل کی، اس میں ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ کئی تنازعات کھڑے ہو جائے تو آپ جو ہے وہ مستعفی ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ بھی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی 2 سے 3 دنوں کے اندر شاید مستعفی ہو جائیں۔ ایسی معاملات جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں۔ ناظرین، جن معاملات کا میں کہہ رہا تھا کہ پردہ اٹھنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید، تو فیض حمید کی انٹری بعد میں ہوتی ہے کیونکہ پروجیکٹ عمران کا جو اہم ترین پارٹ تھا وہ تو شجاع پاشا اور اسے پیچھے چلے جائیں ظہیر الاسلام، اور پتہ نہیں معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ اب جو راز اٹھنے والے ہیں، اب جو پردہ اٹھنے والا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ پردہ اپنا چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ اٹھاتے ہیں یا پھر عمران خان اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ معاملات انتہائی حساس ہیں۔ کیونکہ پروجیکٹ عمران میں جو چیزیں شامل تھیں ان میں اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا، اور اس پر اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈرٹیکنگ عمران خان نے دی تھی یا جنرل باجوہ نے دی تھی، اور صدارتی نظام کا نفاذ تھا، اور یہ صدارتی نظام کے نفاذ کا جو فارمولہ ہے یہ عمران خان کا تھا، جنرل فیض کا تھا یا جنرل باجوہ کا تھا۔ اس پر بھی جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی راز اٹھیں گے، رازوں سے پردہ اٹھے گا، اور اس چیز کا بھی پردہ اٹھے گا کہ مارشل لاء کے نفاذ کی منصوبہ بندی کس نے کی تھی، یعنی اس کی پوری پلاننگ اور پورا پیپر ورک کس نے کیا تھا، اور کمپلیٹ پیپر ورک پورا فائل بنا تھا۔ تو وہ پیپر ورک کس نے کیا تھا کہ مارشل لاء کے نفاذ کی صورت میں کیا ہوگا، آئین جب معطل ہو جائے گا تو کیا ہوگا، عدلیہ سے کس طرح جو ہے وہ اس مارشل لاء، سویلین مارشل لاء کی جو ہے وہ تصدیق کیا، جو ہمیشہ سپریم کورٹ کرتی آئی ہے، نظر ضرورت اور ملک کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ناجائز کام پر اپنی مہر ثبت کی ہے۔ یہ چلتا آ رہا ہے اور اب بھی یہ چلنا تھا۔ تو بہرحال جو ہے وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے عنقریب پردہ اٹھنے والا ہے۔ ان میں خطرناک ترین بات جو ہے وہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اور کشمیر کا سودا کرنے کی، جو عمران خان نے ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کے دوران اپنا مودی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد معاملات کو گھمایا تھا۔ اب اس کے بعد پھر اسرائیل اپنا کشمیر کو جو ہے وہ اپنا انڈیا نے اپنا جو ہے وہ وہاں پہ ایک کوئی قانون نافذ کر کے اور اس کو انڈیا میں ضم کر دیا تھا۔ تو بہرحال اب ان تمام رازوں سے بہت بڑے پردے اٹھنے والے ہیں، اور یہ بھی ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رواں ہفتے نہیں تو آئندہ ہفتے تک جنرل فیض کی گرفتاری یا جنرل فیض کو تحویل میں لیے جانے کا امکان بھی موجود ہے، کیونکہ اس وقت ایئرپورٹس پر ان کے لیے سختی کی گئی ہے اور ان کو پاکستان سے باہر جانے کے لیے ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ جنرل فیض کو نکلنا تھا تو فوری طور پر اس وقت نکل سکتے تھے، کیونکہ یہاں اربوں کی کرپشن کا معاملہ ہے، اربوں کی کرپشن، حکومت رجیم چینج میں کرپشن، لوگوں کو منسٹریاں دلانے میں کرپشن، ہر چیز میں انہوں نے دولت بٹوری ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے اس سے پہلے والے جو ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح جو ہے وہ جنرل فیض نے پوری ایک ٹیم بنائی تھی، اور یہ وہ ٹیم تھی جو ریٹائرڈ جو کرنل یا میجر یا اس طرح کے جو لوگ تھے، جو ان کو ISI میں جو ہے ری انسٹیٹ کر کے یا ان کو ایکسٹینشن دے کے مطلب ایک ٹیم بنائی، اور اس ٹیم نے پورے ملک میں ایک وبال مچا دیا، اور پورے پولیٹیکل سسٹم کو انہوں نے کولیپس کر دیا، اور پورے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اور اب یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس کی جنرل فیض کی پوری ٹیم اس وقت تحویل میں ہے، انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور اب جو معاملہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے جنرل فیض کی طرف، اور جنرل فیض کے بعد جو معاملہ گھومے گا وہ گھومے گا جنرل باجوہ کی طرف۔ تو تب تک ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔